शर्जील मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोड शेडिंग जो सिंध के हर ज़िले में इस वक्त महसूस की जा रही है, कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अजला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। पहले ये होता था कि जी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली जाती थी। अब जो है अब ये होता है कि जी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वहाँ पे बिजली नहीं है, जिससे जो गर्मी की सब शिद्दत है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। और उसके साथ साथ जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हम लोग जनरेटर्स से सारा काम चला रहे हैं, उसमें भी 3-3 दिन तक अगर आप जनरेटर पर चलाएंगे तो वो चीज़ भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इस तरह के जो शिकायतें हैं वो महसूस हो रही हैं, और उसके लिए हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। आपको पता होगा लास्ट टाइम अभी ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी, फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उन्होंने सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख साहब से कहा, फिर इम्तियाज़ शेख साहब ने जब ज़ाती इंटरेस्ट लिया उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। जो फीडर्स थे वही पूरे उनके गायब थे। 14 टावर जो गड़ी यासीन अतुल्देरों के बीच में वो गिर गए थे, वो बहाली मुश्किल हो रही थी। तो ये हमारी अपील होगी कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूस तौर पर सख्ती से नोटिस लें, और जो सिंध के लोग इस वक्त इस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, उनमें उनको रिलीफ दिया जा सके। इसके साथ आपने देखा होगा कि चंद दिनों से जमायत इस्लामी बहुत बुरे तरीके से हुकूमत सिंध के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। जमायत इस्लामी जिसकी शिकस्त जिसको नसीब हुई, और शिकस्त इसलिए नसीब हुई कि जमायत इस्लामी के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। जमायत इस्लामी जो इल्जामात हुकूमत सिंध पे है वो बताया कि उनकी सीटें कितनी थी, हमारी सीटें कितनी थी। ये तो नहीं था कि जी हमारी सीटें कम हो और जमायत इस्लामी को हारी हो। हमारी सीटें उनसे ज़्यादा थी, उनकी सीटें कम थी। जो पीटीआई के मेंबर्स उनको वोट नहीं दिया, वो उन्होंने जमायत इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, जिसकी कल भी मैं देख रहा था, अखबारों में भी पढ़ रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के उन मेंबरों ने की है। उन्होंने कहा कि जी हमारी पीटीआई की क़यादत ने भी हमें कहा था कि हम कुछ वजह जमायत इस्लामी के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने उन क़यादत के नाम भी लिए कि हम जमायत इस्लामी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वोट पीटीआई ने नहीं दिया और आप अपना पूरा नजला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपुल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे, तो ये नाजायज बात है। आप देखें कि इस वक्त सवाल ये बनता है कि अल खिदमत फाउंडेशन को जो अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, वो इसलिए तो नहीं दिए जा रहे कि आप हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर गली में आप अपने पोस्टर्स अपनी तस्वीर के साथ डाल दो। इसलिए तो वो लोग चंदा नहीं दे रहे या कुर्बानी खाले नहीं दे रहे कि आप करोड़ों रुपए जो है वो आप सोशल मीडिया पे कैंपेनों में लगाओ। ये सारी चीजें मुफ्त में तो नहीं होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो मालूमात करे जमायत इस्लामी से कि जी आपने ये करोड़ों जो फिगर आ रही है कि जी अरबों रुपए की आपने पूरी कैंपेनें चलाई, वो पैसे कहां से आए आपके पास, वो किस तरह खर्च किए, और किस तरह आप जो है फिर आप क्लेम करते हो लोगों को कि जी हम अल खिदमत फाउंडेशन को चंदा दे, अल खिदमत फाउंडेशन को चंदा दे, ताकि आप फिर अपने आगे अपने इंतखाबात में वो इलेक्शन कैंपेनें चलानी है। वो तो खिदमत के जज्बे से लोग आपको देते हैं पैसे कि आप किसी गरीब की, किसी बेवा की मदद करेंगे। इसलिए तो नहीं देते कि आप जो है वो सिर्फ अपने फोटो जो है उसके पोस्टर्स पूरे शहर में भर दें आप। तो इस पर भी मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी को सोचना चाहिए, उनकी क़यादत को सोचना चाहिए, इल्ज़ाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए, और साथ पे जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम करें। कराची के मेयर के साथ मिलकर कराची की तरक्की के लिए, इनके पास अपने टाउन हैं उनमें उनकी तरक्की के लिए काम करें, बैठें, बातचीत करें हुकूमत सिंध के साथ, एक मैच पे बैठें। हम चाहते हैं कि आपके पास जितना भी मैंडेट है, जिस तरीके का भी मैंडेट है,
اس مینڈیٹ کا ہم آپ کا احترام کریں اور اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں, ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں, ہم پورے سندھ بھر میں جہاں پہ ہمارے میئرز اور ناظمین جیتے ہیں وہ سب خدمت میں مصروف ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس عید پہ آپ کے پورے سندھ بھر کے جو جتنے بھی میئر حضرات تھے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے چیئرمینز تھے, انہوں نے باقاعدہ نکل کے لوگوں کی خدمت کی ہے. انہوں نے یہ آلائشیں اٹھائی ہیں بیٹھ کر, انہوں نے صفائیاں ستھرائیوں کو دیکھا ہے, انہوں نے پورے انتظامات کو دیکھا ہے. مطلب جب سب عید منا رہے تھے تو ہمارے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ عید نہیں منا رہے تھے, وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے, عوام کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو گراس روٹ پہ جو لوگ ووٹوں پہ یقین رکھتے ہیں, تو ہم تو خدمت پہ یقین کر رہے ہیں. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرے. الزام تراشیاں بہتان بازیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب ایک دوسرے پر جھوٹے باتیں کرنے کا, الزامات لگانے کا, آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے الزامات لگائے, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان الزامات کے بعد جو آج جماعت اسلامی لگا رہی ہے, جماعت اسلامی کو سندھ بھر میں صوبائی اسمبلی میں 1 سیٹ ملی. پیپلز پارٹی اس وقت 100 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے الزامات کی سیاست جو آپ کرتے آئے ہو, آپ کی طرز سیاست آپ کرتے آئے ہو, جو تعلیمی اداروں کو آپ نے جس آگ میں آپ ڈالتے ہوئے آئے ہو, لوگوں کے ذہن میں جو آپ نفرتیں پیدا کرتے ہوئے آئے ہو, اس سے اب آپ باہر نکلیں. اب آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں آئیں, آپ خدمت کریں گے آپ کو ووٹ ملیں گے, آپ عوام کے لیے کام کریں گے آپ کو ووٹ ملیں گے. نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کا اس بار ہوا ہے کہ آپ کو لوگ پھر مسترد کر دیں گے. آپ آج بھی جو سیٹیں آپ کو مینڈیٹ ملی جس طریقے سے ملی وہ MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی. اگر MQM بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر آپ آج بہت نیچے ہوتے. لیکن آج آپ کو اگر تھوڑا بہت اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور MQM کی قیادت کا شکر گزار ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آپ آج کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے بھی قابل ہو, ورنہ یہ کلیم بھی آپ کا کہیں نہیں ہوتا. تو صاحب ہمارے اتحادی بن کے ہمارے ساتھ ہی بول رہے تھے کہ یار ہمیں کوئی 1 ٹاؤن دے دو 2 ٹاؤن دے دو. تو یہ چیز. اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی ایک آئی کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ بینچ ان کو پسند نہیں ہے. اس سے پہلے انہی جج حضرات کو تحریک انصاف دھمکیاں بھی دیتی رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین خود دھمکیاں دیتے رہے ہیں, خود ان کو بڑے پبلکلی تھریٹس کرتے رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ان کو اس بینچ میں اعتماد بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے یہ سارے لیٹرز؟ توشہ خانہ پہ آپ نے نیب میں مقدمات بنائے ہوئے تھے سابق حکمرانوں کے خلاف, جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو اون کرتے ہیں کہ ہم نے لیگل پروسیس سے لیے, اور ایک جھوٹا مکار شخص, ایک فراڈیا شخص, ایک 2 نمبر شخص جو کہ ہمارے اہم دوست ممالک کی گھڑیوں کو, قیمتی گھڑیوں کو جس طرح اس نے بیچا اور جھوٹ بولا, جھوٹی رسیدیں دکھائیں کہ جی میں نے اسلام آباد میں فلانے بندے کو بھیجا, اس نے بولا جی میں نے تو بیچی نہیں ہے, میں نے خریدی نہیں ہے, اور پتہ چلا جی کہ وہ دبئی میں کسی شخص نے خریدی ہے. اور اس طرح وہ اپنے نہ اس کے بعد وہ پیسے خریدنے کے لیے وائٹ پیسے تھے, پھر وہ ساری پروسیجر, وہ ایک چیز اس کی جھوٹ سے بلند ہے, اور وہ اس نے سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچایا, سرکار حکومت پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا. اس شخص کے خلاف مقدمہ تھا اور کہا گیا کہ آج کہ جی وہ مقدمہ وہ قابل سماعت تھا یا نہ تھا, میں نے ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں پڑھا ہے, بٹ جتنا میں نے کرکس دیکھا اس کا تو میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یار کیسے سسٹم چلے گا. پوری دنیا کو پتا کہ توشہ خانہ میں عمران خان نے ڈاکہ مارا ہے, چوری کی ہے. اس نے اس کے پورے خاندان نے بیٹھ کر جس طرح جمعہ بازار میں گھس جاتے ہیں کہ یہ بھی لے لو, بائی 1 گیٹ 1 فری لگا ہوا تھا, کہ جویلریز بھی جا رہی ہیں, ڈائمنڈ بھی جا رہے ہیں, اور نیکلس بھی جا رہے ہیں, اور ہر قسم کی مہنگے جواہرات جو ہیں وہ وہاں سے لوٹ مار سیل چل رہی تھی. کافی چیزیں مجبوری میں ظاہر کرنی پڑی, کافی چیزیں ظاہر نہیں بھی کی. لیکن اگر اس کے لیے سرکار معلومات لیتی ہے جس پہ آپ ماضی میں ریفرنسز داخل کر چکے ہیں,
اور ان میں ان ریفرنسز میں انہی ہائی کورٹوں سے وہ پروسیس سارے جا چکے ہیں. آج آپ اس شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس کے لیے اس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں باعث فکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا سربراہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ثاقب نثار کو دوبارہ اعلیٰ عدلیہ کا چیف بنا دیا جائے اور وہ اس کو ہر چیز میں اس کو ریلیف دیتا رہے, آنکھ بند کر کے. پاکستان کے سب سے بڑے میں بڑے فراڈی شخص کو, سب سے بڑے جھوٹے شخص کو, سب سے بڑے بڑے کرپٹ شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے اس شخص کو جس نے اس ملک میں ہر قسم کا منی لانڈرنگ کی, فیک اکاؤنٹس چھپائے, اپنے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے, جس میں بلینز آف روپیز فورن فنڈنگ ہوتی رہی, اس کو ظاہر نہیں کیا. ایسے شخص کو صادق امین کا لقب ثاقب نثار کی طرف سے دینا یہ شرمناک ہے اس شخص کے لیے جس کو اس لقب ملا, اور اس سے زیادہ شرمناک ہے اس شخص نے جس نے اپنے پیسوں کی لالچ میں ثاقب نثار نے سارا یہ حرکت کی, اور پھر اسی کے پورے ملک کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا انلیگل کنسٹرکشن کے نام پر. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا ثاقب نثار کی طرف سے, اور اس کے بدلے میں آپ نے دیکھ لیا کہ ثاقب نثار کو ٹکٹیں ملی جو وہ اور اس کا بیٹا دھڑا دھڑ بیچ رہے تھے. جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پنجاب حکومت کے لیے, پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن ہو رہے, تو وہ جھولیاں بھر بھر کے ٹکٹیں لے کر آئے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا, اور وہ دھڑا دھڑ بیچتے گئے, اور ان کی ریکارڈنگ جن کو انہوں نے ڈسون بھی نہیں کیا. وہ ثاقب نثار نے بولا ہاں جی میں اب تو سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں, اگر میری ریکارڈنگ ہے تو کیا ہو گیا. وہ خدا کے بندے, تم اس کو پہلے فیور دے چکے ہو, اب جو ہے تم جو ہے وہ ریکارڈنگ کے آسرے میں تم جو ہے مزے کے ساتھ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہو, بیٹھ کر کروڑوں روپے میں تم پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہو. یہ نیکسس ہے, یہ سیدھا سیدھا نیب کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سیدھا سیدھا نیب کا کیس ہے, جو کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک جج جس نے آؤٹ آف دی وے, اس وقت بھی سب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ججمنٹ غلط ہو رہی ہیں, تحریک انصاف کے چیئرمین کو غلط فیورز دی جا رہے ہیں, اس کے مخالفوں کو چن چن کے کورٹوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں, اس کے مخالفوں کو چن چن کے ان کا میڈیا ٹرائل عدالتوں میں, بھری عدالتوں میں کیا جا رہا ہے, اور تاکہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل مائلیج بنے, اور اس کو جتوانے کے لیے یہ ون سائیڈڈ کورٹیں چلتی رہی ثاقب نثار کے دور میں, پورا ون سائیڈ ماحول چلتا رہا. اس کے بدلے میں وہ ٹکٹیں بیچ رہا, اس کے بدلے میں اور بھی بہت سارے کیش کے انہوں نے ریوارڈز لیے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جب انکوائری ہوگی, جب ثاقب نثار جیسا شخص 30 دن کے ریمانڈ میں جائے گا تب باتیں کھلیں گی. جب نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم, اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ٹیم جب ثاقب نثار جیسے شخص کو انویسٹیگیشن کے اس پروسیس میں لائیں گے تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے بیٹے کو لے کر آئیں گے تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے دامادوں کو, جن کی فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں اور ان کے کمپیٹیٹرز نے ان دنوں میں خط لکھے تھے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ وہ ساری انکوائری نکالیں کہ ان کے کمپیٹیٹرز جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھی ان کے ساتھ ثاقب نثار نے کس قسم کی زیادتیاں کی تاکہ اس کے دامادوں کے جو ہے فارماسیوٹیکل کے جو کام ہے وہ زیادہ آسان ہو سکے. جس طریقے سے اس اعلیٰ عدالت کی کرسی کی دھجیاں اڑائی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, جو اقربا پروری کی گئی, جو نیپوٹزم کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, یہ ساری ایک پوری ہسٹری ہے. میں کہتا ہوں ثاقب نثار پہ تو باقاعدہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کرسیوں پہ, اعلیٰ کرسیوں پہ بیٹھ کے ثاقب نثار جیسے شخصوں نے, جو لالچی شخصوں نے اور اس کے پورے خاندان نے کس قسم کے ناجائز فائدے اٹھائے. آج میں صبح کو مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جی موجودہ چیف جسٹس صاحب, کچھ بلاگر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو تھی اسد طور صاحب کی. اب اس میں ظاہر میں تو سنی سنائی باتوں میں کم عمل کرتا ہوں, لیکن جتنے حقائق اس میں تھے, جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں کہ جی میرے اتنے ہیں, تمہارے اتنے ہیں, جتنی کھلی گفتگو, اگر یہ بات ٹھیک ہے, اسد طور صاحب ایک بہت ہی
قابل احترام ہیں، یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگر اسد طور صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں جو کہ عمران خان کے نام پر تو جی محبتیں نشاور ہو رہی تھی اور جذباتی بھی ہو رہے، تو مطلب اٹس اے شاکنگ تھنگ. تو میں تو خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. میری گزارش ہوگی، کوئی بھی شخص امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے اس ملک میں. ہمارے ملک میں اداروں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر فیصلے نہیں آنے چاہیے. پالیسیاں ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ فلیور مل رہا ہے، اگر آج یہ خوشبو آ رہی ہے کہ اس ملک میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے آؤٹ آف دی وے سپورٹ آ رہی ہے، آؤٹ آف دی وے اس کے تمام گھناؤنے گناہوں کو، اس کی کرپشنوں کو، اس کی منی لانڈرنگز کو، اس کے فیک اکاؤنٹس کو، اس کے القادر ٹرسٹ کو. کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے.